अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शाम होते ही जावेद अपने सब काम छोड़कर गांव के पिछली तरफ वाक़े जंगल में चला जाता था और फिर 3 घंटे बाद ही लौटता था। पूछने पर बस वो इतना ही बताता था कि चहलकदमी के लिए वहां जाता हूं। सलीम ने इंस्पेक्टर को बताया। तो आपने कभी जंगल में जाकर देखने की कोशिश की कि वो वहाँ क्या करता है? मेरा मतलब है कि चहलकदमी तो गांव में भी हो सकती है, फिर गांव के जंगल में ही जाना क्यों ज़रूरी था? इंस्पेक्टर ने तशवीश आमेज लहजे में सवाल किया। उसकी नज़रें बदस्तूर सलीम के चेहरे पर जमी हुई थी। नहीं इंस्पेक्टर, हमने कभी ये कोशिश इसलिए नहीं की कि जावेद हर रोज़ बखैर आफियत घर पहुंच जाता था और कोई गैर मामूली या परेशान कुन बात भी वाक़ई नहीं होती थी। ठीक है सलीम साहब, आप जा सकते हैं, लेकिन मज़ीद तफ्तीश के लिए हम आपको फिर तकलीफ दे सकते हैं, इंस्पेक्टर ने मुसाफा करते हुए खुश अखलाकी से कहा। सलीम के चेहरे पर मुख्तसर सी मुस्कुराहट फैल गई। जी ज़रूर, और वो थाने से बाहर निकल गया। काफ़ी पेचीदा मामला है, इंस्पेक्टर अबरार केस के तमाम हक़ाइक़ की फ़ाइल सामने रखते हुए खुद से बोला। चांदपुर के रिहायशी जावेद का रोज़ गांव के जंगल की तरफ जाना, सब कुछ मामूल के मुताबिक रहना और फिर अचानक से उसकी बेदर्दी से तशद्दुदज़दा लाश का मिलना, जबकि मरहूम की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। परेशानी की सलवटें इंस्पेक्टर की पेशानी पर वाज़ेह हो गई और फिर कुछ सोचते हुए उसने पास पड़ा फ़ोन उठाया। हाँ, मोबाइल तैयार करो, हम जंगल की तरफ जाएंगे, और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। जंगल में हर तरफ खामोशी का राज था। दरख्तों पर चहचहाते परिंदों की आवाज़ ने उस खामोशी को खुशगवार बना दिया था। सरसब्ज जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और यह कुदरती माहौल इंस्पेक्टर अबरार को बहुत प्यारा लग रहा था। कहीं कोई गैर मामूली चीज़ इंस्पेक्टर को नजर न आई। अलबत्ता जंगल के बीचों बीच एक पुराना बेरी का दरख्त था, जिसकी गैर मामूली एक बात तो ये थी कि उस पर सिवाय एक उल्लू के कोई परिंदा नहीं था, और दूसरी बात उसका अजीबोगरीब हैरान कुन हद तक चौड़ा तना था। दरख्त की तरफ देखकर इंस्पेक्टर अबरार कुछ सोचने लगा। वहां का बगौर जायजा लेने के बाद पुलिस मोबाइल वहां से वापस लौट आई। जावेद को आज गुजरे तीसरा दिन था। पुलिस अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि कोई सिरा हाथ लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जावेद की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, जिसके बाद लाश को इंतहाई सफाकी और बेरहमी से नोचा और उधेड़ा गया था। जहां तक लाश को नोचने का ताल्लुक था तो इशारा किसी जंगली जानवर की तरफ जाता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जानवर ने लाश का न खून पिया था न ही गोश्त खाया था। जबकि दूसरी तरफ ये बात भी हैरानकुन थी कि इतने घने जंगल में जावेद की मौत का सबब दम घुटना कैसे हो सकती है, हालांकि उसे कभी सांस की तकलीफ भी नहीं रही थी। फाइल पर जगह जगह इंस्पेक्टर ने बड़े बड़े सवालिया निशान लगाए और उन तमाम लफ्ज़ों पर एक एक करके सोचने लगा, लेकिन सब बेसूद। उसे काफ़ी देर तक सोचने के बावजूद भी समझ न आया कि आखिर असल मामला क्या है। आज जावेद के केस को तकरीबन 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन फिलवक्त मसला बरकरार था। इंस्पेक्टर परेशानी के आलम में अपने ऑफिस में टहल रहा था। उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट हुक्काम बाला को पेश करनी थी, लेकिन वो सिर्फ उस मसले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था। अचानक किसी ख्याल ने उसे चौंका दिया। उसने रिसीवर उठाया। मोबाइल रेडी करो जल्दी। और अगले 15 मिनट में ही वो जंगल में बेरी के कदीम दरख्त के सामने खड़ा था। बेरी के दरख्त के एन सामने ज़मीन पर स्पेशल लिक्विड स्प्रे किया गया, जिसकी मदद से ज़मीन और मिट्टी पर पाँव के निशानात ख़ास रोशनी में वाज़े होते चले गए। लेकिन निशानात वाज़े होने पर वहाँ मौजूद हर फर्द अजीब शशोपंज में मुब्तला हो गया, क्योंकि पाँव के निशानात दरख्त के गैर मामूली चौड़े तने के पास पहुंचकर गायब हो रहे थे। इंस्पेक्टर के लिए अब एक नई परेशानी थी। वो पहले ही बेरे के दरख्त की वजह से काफ़ी सोच विचार कर चुका था, जिसके पेश नज़र उसने मज़ीद तहकीकात के लिए जंगल के ख़ास उसी हिस्से का इंतखाब किया था, और उसका शक आज दुरुस्त साबित हो सकता था। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन अपने साथियों को हुक्म दिया कि दरख्त के तने की दरमियान से कटाई शुरू कर दें। उसके हुक्म के पेश नज़र वहाँ मौजूद सिपाही पुलिस मोबाइल की तरफ बढ़े और फ़ौरन वापस लौट आए। सर, दरख्त काटने के औजार थाने से लाने पड़ेंगे, एक सिपाही ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा।
ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ، میں یہیں ہوں۔ انسپیکٹر وہیں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، جبکہ دونوں سپاہی برق رفتاری سے پولیس موبائل میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یار، کیا معاملہ ہے یہ؟ مجھے کیا پتا، یہ تو درخت کاٹنے پر ہی پتہ چلے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے تھے، لیکن انہیں یہ ہوش نہیں تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ان کے ساتھ کس قدر خطرناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ پولیس موبائل تیز رفتاری سے اپنی منزل طے کر رہی تھی۔ وہ دونوں جلد از جلد قریبی پولیس اسٹیشن پہنچ جانا چاہتے تھے۔ اچانک گاڑی کا پچھلا ٹائر ٹوٹ گیا۔ گاڑی کی رفتار چونکہ کافی تیز تھی، اس لیے اگلے ہی لمحے گاڑی الٹ گئی اور سڑک پر گاڑی کی چھت کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ اندر بیٹھے سپاہیوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن شیشے اور دروازے باہر سے لاک ہو چکے تھے، اس لیے ان کے باہر نکلنے کی کوشش بے سود تھی۔ گاڑی پہلے جتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی، اب اس کی رفتار پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی کی چھت سڑک کی رگڑ کی وجہ سے کٹتی چلی گئی، اور پھر ایک دل خراش سا منظر سامنے آیا کہ اگر وہ منظر اس سڑک پر کوئی بھی دیکھ لیتا تو شاید وہیں اس کی جان نکل جاتی۔ ان دونوں سپاہیوں کے سر سڑک کی رگڑ کی وجہ سے کٹتے چلے گئے، جبکہ ان کا خون سڑک کو رنگین کرتا جا رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی ہل جل نہ پا رہے تھے۔ کٹتے کٹتے ان کے سر، چہرے، ہاتھ، دھڑ، یہاں تک کہ پورے جسم کٹ گئے اور سڑک ان کے لہو سے لبریز ہو گئی۔ لیکن دور دور تک یہ دہشتناک منظر دیکھنے والا کوئی نہ تھا، جبکہ سڑک پر دور تک خون کی کافی موٹی تہ دور تک نظر آتے ہوئے عجیب دل دہلاتا ہوا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیا راز اس درخت کے تنے میں، آج اس کو کاٹنا ہی پڑے گا، شاید تبھی جاوید کے قتل کا سراغ مل جائے۔ انسپیکٹر ابرار نے خود کلامی کی، نہ جانے یہ دونوں کہاں رہ گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد انسپیکٹر ابرار نے بیزاری سے کہا اور موبائل فون سے نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ نہ ہو پایا۔ انسپیکٹر غصے سے زمین کی گھاس جوتے سے کریدنے لگا۔ شام کے سائے ہر طرف سے ابھرنے لگے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، جس کے پیش نظر اس نے سائیڈ جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ ہمیشہ اپنی سائیڈ والی جیب میں ایک چاقو رکھتا تھا، جو اکثر پھل کاٹنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ اس نے چاقو کھول کر درخت کے تنے کو کریدنا شروع کر دیا، اور شاید یہی اس کی بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی درخت کی چھال کٹی، وہاں سے خون کی بوندیں گرنا شروع ہو گئی۔ انسپیکٹر کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر فضا میں گھٹی گھٹی چیخیں بھرنے لگی۔ چاقو انسپیکٹر کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا، اور وہ درخت سے پیچھے ہٹنے لگا۔ درخت آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا۔ اس پر موجود الو بہت غضبناک نظروں سے انسپیکٹر کو دیکھ کر چیخا۔ الو کی چیخ نے سارے جنگل کی فضا میں عجیب دہشت پیدا کر دی۔ انسپیکٹر نے مزید کئی قدم تیزی سے پیچھے ہٹائے۔ اسے اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ معاملہ انتہائی پیچیدہ اور خوفناک ہے، اور پھر انسپیکٹر ابرار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب درخت میں سے ایک چوڑا شگاف نمودار ہو گیا، اور اس میں سے کئی لوگ نکل کر سامنے آنے لگے۔ وہ سب حلیے سے کسی اور ہی دنیا کے باسی لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سینگ ہونے کی وجہ سے انسپیکٹر فوراً جان گیا کہ وہ قوم جنات سے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑا آدمی، جو غالباً ان کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا، انسپیکٹر کے سامنے آیا۔ ہم بے مقصد تم انسانوں کو پریشان نہیں کرتے، اور تم لوگوں کا کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچاؤ؟ قہر برساتی نظروں سے وہ انسپیکٹر کو گھور رہا تھا۔ یہاں انسانی آبادی سے قدرے دور ہمارا اس درخت پر بسیرا ہے، تو تم لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہے؟ ہمارا گھر توڑنا چاہتے ہو؟ وہ انسپیکٹر کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ ڈالتے ہوئے تقریباً چیخ کر بولا، نہیں نہیں، میں تو انسپیکٹر بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ انسپیکٹر کی آواز حلق میں ہی دب گئی تھی۔ اتنا ہولناک منظر اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے وہ دونوں پولیس اہلکار ہمارا گھر توڑنے کے لیے اوزار لینے گئے تھے، انہیں ہم نے ختم کر دیا۔ جنات کا سرگنا بھیانک انداز میں ہنسا، اور اب تم نے ہمارا گھر توڑنے کی کوشش کی، کیوں؟ انتہائی غصیلے لہجے میں اس نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ میں نہیں، وہ جاوید۔ ہاں، وہ لڑکا جاوید، وہ اکثر یہاں آتا تھا۔ ہمارے گھر کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنا کام کرتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ہم تو اسے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ وہ یہاں بیٹھ کر خود سے باتیں بھی کرتا تھا، ہم سب اس کی باتیں سنتے تھے۔ وہ ہمیں ہمارے خاندان کا ہی لگنے لگا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا تو ہم سب بے چین ہو جاتے تھے۔
وہ بھی یہاں آ کر بہت سکون محسوس کرتا تھا اور خود سے اکثر کہتا تھا، میں یہاں آ کر اپنی ساری باتیں تم سے کرتا ہوں، تم میرے دوست ہو، مجھے اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ اور وہ ہمارے گھر کے دروازے سے لپٹ جاتا تھا۔ اس نے بیری کے درخت کے چوڑے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان نے ہمارے گھر سے اتنا پیار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو بھاگ گیا تھا اور ہم اس کے بغیر اپنے گھر کو اکیلا سمجھنے لگے تھے۔ لیکن پھر ایک دن جب وہ آیا تو وہ کافی اداس تھا۔ اس نے خود سے کہا، دوست میرے لیے تعلیمی وظیفہ مقرر ہو گیا ہے۔ ویسے تو میں بہت خوش ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اس گاؤں سے بہت دور شہر جانا پڑے گا۔ اگر یہ بات مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میں انکار کر دیتا، لیکن اب گھر میں بڑے بھائی اور ابو کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں ضرور جاؤں، پر میں یہیں رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں، تمہیں چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا۔ وہاں بھلا میں کس سے دل کی باتیں کیا کروں گا؟ آخر کون ہوگا میرا وہاں ساتھی؟ وہ اس دن بہت اداس تھا۔ اس کی اداسی پر ہم بہت اداس ہو گئے تھے، اور پھر میں نے خود ہمت کر کے اس درخت کے تنے سے اسے آواز دی، جاوید۔ اپنا نام سن کر وہ چونک گیا۔ ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں، میں نے کہا۔ وہ بدستور ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا، میں نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا۔ یہ منظر چونکہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے وہ انتہائی سہم گیا تھا، لیکن میں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شگاف میں اندر کھینچ لیا اور درخت کا تنا باہر سے ویسے ہی برابر ہو گیا۔ اپنے گھر میں لا کر ہم سب نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ہر چھوٹے بڑے جن نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ اتنا پیار اور خلوص دیکھ کر اس کا ڈر تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا تھا اور وہ ہمارے اس ماحول میں گھل مل گیا تھا۔ میرا دل باہر کی جھوٹی اور فریبی دنیا سے بھر گیا ہے۔ مجھے باہر نہیں جانا، خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ خواہش اس نے خود مجھ سے کی تھی، جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے اپنے سردار سے بات کی تو سردار نے کافی سوچنے کے بعد یہی حل بتایا کہ جاوید کو ہم اب واپس نہیں بھیجیں گے۔ ہمارے قید خانے میں قید ایک سزاوار جن کی موت ہوئی تو ہم نے اس کی شکل و صورت جاوید کی طرح بنا کر اسے درخت سے باہر پھینک دیا، اور اس کے جسم پر جو تشدد اور نوچنے کے نشانات تھے وہ در حقیقت اس جن کی سزا کے تھے جو اس نے دوران قید یہاں برداشت کیے تھے۔ جاوید ہمارے پاس خیر و عافیت سے ہے اور وہ انتہائی خوش ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ اور پھر شگاف میں سے سفید خوشبودار لباس زیب تن کیے جاوید سامنے آیا۔ اس کے سر پر سفید موتیوں کا نفیس تاج بھی موجود تھا، اور وہ حد درجہ اطمینان و سکون سے انسپیکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انسپیکٹر، تم باہر کسی کو یہ سب کچھ مت بتانا۔ دیکھو مجھے، میں یہاں بہت سکون سے ہوں، مجھے یہیں رہنے دو۔ اب میں اس گھر کا باسی ہوں اور اب میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ اور ہاں، ہمارے گھر کو توڑنے کی اگر کسی نے کوشش بھی کی تو ہم سب مل کر اسے برباد کر دیں گے۔ جاؤ اور ہمیں سکون سے رہنے دو۔ اس سے پہلے کہ انسپیکٹر کچھ کہتا، ایک ایک کر کے تمام جنات اندر جانے لگے، اور آخر میں جاوید بھی ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے الوداع کہتے ہوئے درخت کے شگاف میں گم ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔